अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस दुआ के साथ हम स्टोरी का स्टार्ट लेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, बुरे वक्त से और घड़ी से महफूज फरमाए, आमीन। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल लिसनिंग स्टोरी टाइम में। और जो नावल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है खजूर का दरख्त, और किस्त नंबर 9 में इंशाल्लाह आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो आइए नावल का स्टार्ट करते हैं। इनकी राइटर है वजिया सहल। साई भी ज़मीन पर हिजाब के करीब बैठ गए। हिजाब के चेहरे का तासुर एकदम बदल गया था। उसकी सांस की आवाज़ काफ़ी बुलंद थी, जिस पर दो तरह की आवाज़ें थीं। पीर सुबहान ने उसके करीब जाकर पूछा, कौन हो तुम? हिजाब पीर सुबहान को घूरे जा रही थी। उसने कोई जवाब ना दिया। पीर सुबहान एक बार फिर गरजदार आवाज़ में चिल्लाए, मैं पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? हिजाब मर्दाना आवाज़ में बोली, इजहात, मैं तुम्हें किसी किस्म की अजियत नहीं देना चाहता। अभी बात साई के मुंह पे ही थी कि हिजाब चिल्लाई, तुम मुझे हिजाब के बदन में क्यों लाए? कैसे आमिल हो? क्या नहीं जानते कि हिजाब घायल हो जाएगी? घायल होती है तो हो जाए, तुम मेरी गिरफ्त में हो। साई ने यह कहकर कपड़े की पोटली में थोड़ी सी राख निकाली और हिजाब पर छिड़क दी। इजहात के खौफनाक खड़खड़ाहटों की कई आवाज़ें फिजा में गूंज उठी। कमरे में जैसे भूचाल सा आ गया। चीज़ें इस तरह हिलने लगीं जैसे खौफनाक ज़लज़ले में पल भर में सब कुछ मस्क हो जाता है। हिजाब लकड़ी की तख्त की तरह अकड़ कर बैठ गई। वो खौफनाक खड़खड़ाहटों के साथ इजहात की आवाज़ें चिल्लाई, मेरे और हिजाब के बीच में मत आओ, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। हिजाब ने इंगिश्त से बीर समा की तरफ इशारा किया तो वो रुई भरे पुतले की तरह हवा में उछल के छत से जा टकराए, और जब वापस ज़मीन पर गिरे तो उनकी चीखें निकल गई, जिसके साथ ही भूचाल की हालत भी ख़त्म हो गई और हिजाब बेहोश हो गई। पीर सुबहान के मुरीद उन्हें उठाकर हस्पताल ले गए। कुछ देर के बाद हिजाब को होश आया तो वो ठीक थी। हिजाब के ठीक होने के बाद सब बात यही समझने लगी कि इजहात हिजाब की ज़िंदगी से निकल चुका है। पीर सुबहान के ज़ख्मी होने पर वो यही समझी कि इजहात ने हिजाब को छोड़ते हुए अपने गुस्से का इजहार किया था। पीर सुबहान की टांग की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। उनकी जिम्मेदारी के लिए सबा 4 रोज़ तक हस्पताल जाती रही। पीर सुबहान ने इजहात के बारे में सबा से कोई बात नहीं की, बस यही कहा कि नमाज और कुरान पाक बाकायदगी से पढ़ा करो। कोई शैतानी ताकत आपको तंग नहीं करेगी। नेक इंसान हो या नेक जिन, लोगों को तंग नहीं करते, उनसे खौफजदा नहीं होना चाहिए। हिजाब अपना पीरियड लेने के बाद स्कूल की कैंटीन में बैठ गई। उसने अपने लिए चाय मंगवाई। जो गुज़श्ता 3 दिन में हुआ था वो सब उसके मिजाज के ख़िलाफ़ था। वो सब हिजाब नहीं चाहती थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसे पैगाम पहुंचा कि प्रिंसिपल साहिबा उसे बुला रही। वो ऑफिस गई। प्रिंसिपल साहिबा ने उसे खुशखबरी सुनाई। वो एक आम टीचर से वाइस प्रिंसिपल बन गई थी। तनख्वाह भी अच्छी भली बढ़ गई थी। ये खबर सुनते ही हिजाब अपनी सारी परेशानियाँ भूल गई। तुम्हें तरक्की मुबारक हो, लेकिन हमें अफसोस है कि हम एक अच्छी टीचर से महरूम हो गए हैं। तुम्हारी ट्रांसफ़र भुलवाल हो गई है। स्कूल के हॉस्टल में तुम्हें रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया गया है। प्रिंसिपल ने ट्रांसफ़र लेटर हिजाब की तरफ बढ़ाया। हिजाब ने वो ट्रांसफ़र लेटर लिया। वो एक बार फिर गहरी सोचों में डूब गई। चेहरे पर फैली हुई मुस्कान एक ही साथ में गायब हो गई। प्रिंसिपल ने गहरी नज़रों से हिजाब की तरफ देखा। मिस हिजाब, आप किस सोच में पड़ गई? आप चाहें तो वहाँ कोई किराए का घर लेकर अपनी फैमिली के साथ रह सकती हैं, और अगर आप हॉस्टल में रहें तो अपनी तनख्वाह से आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन हिजाब को अपनी फैमिली से दूर जाने का दुख तरक्की की खुशी से कहीं ज़्यादा था। वो खामोशी से ऑफिस से चली गई। दोपहर खाने पर अपने घर वालों को जब हिजाब ने अपनी तरक्की और ट्रांसफ़र के बारे में बताया तो सानिया और तहरीम तुम्हारे खुशी से झूम उठी। तहरीम ने बमुश्किल नवाला अंदर किया, जियो आपी, अब तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। ये बिला तामुल सानिया बिला तामुल बोली, मैं तो आपी से गोल्ड का सेट लूँगी। सबात का तो दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। वो भराई हुई आवाज़ में बोली, तुम दोनों क्या पागल हो गई हो? ये ख्याल नहीं आया कि तुम दोनों को हिजाब हम सब से कितनी दूर चली जाएगी। बस कोई ज़रूरत नहीं है हमें ऐसे पैसों की। हिजाब ने सबात का हाथ थामा। अम्मा, मेरी खुशी के लिए मान जाएं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सानिया की शादी भी तो करनी है। लेकिन सबात के मुंह में ही बात रह गई। हिजाब ने सबात के गले में बाहें हाइल कर ली। हिजाब ने अपना फैसला नहीं बदला और वो भलवाल के गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। इन 3 महीनों में जैसे बहुत कुछ बदल गया। हिजाब के मिजाज की संजीदगी उसकी ज़िंदगी के हर पहलू पर छा गई। ज़िंदगी की रानाई और खुशियों से उसका वास्ता जैसे टूट सा गया। वो खामोशी से किसी
مشین کی طرح اپنے کام میں لگی رہتی۔ گھر والوں سے رابطے کے لیے اس نے ایک سستا سا موبائل بھی خرید لیا۔ گھر والوں سے دور جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ صرف صباحت ہی تھی جسے اس کی فکر تھی۔ ثانیہ اور تحریم تو شاذ و نادر ہی اسے فون کرتی۔ حجاب اپنی بے رونق و مصروف زندگی سے نکل کر چھٹی میں جب گھر جاتی تھی تو ثانیہ اور تحریم کسی نہ کسی بات پر ناراض ہی دکھتی۔ یہ سوچ کر ناسور کی طرح اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی یہ سوچیں کہ دکان کی آمدن اور اس کی تنخواہ سے بھی گھر کا گزارا نہیں ہو رہا۔ گھر والے مطمئن نہیں ہیں تو انہیں خوش کرنے کے لیے کیا کرے۔ صباحت نے ساتھ ساتھ ثانیہ کی شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے گھر سے غموں کا ڈھیر سارا بوجھ لیے واپس آ جاتی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ پورے ہاسٹل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حجاب اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر لان کا نظارہ کر رہی تھی۔ باہر کے مہینے کے دل فریب ہواؤں کے جھونکے اس کے چہرے کو چھو کر گزرتے تو وہ آنکھیں بند کر کے کھو جاتی۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے ساتھ والے کمرے میں رہنے والی ٹیچر کو SMS کیا کہ وہ واک کرتے ہیں۔ SMS پڑھ کر وہ ٹیچر باہر آ گئی۔ بہت اچھا کیا، میں تو خود سوچ رہی تھی کہ واک کریں، اتنے میں تمہارا میسج آ گیا، روبینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حجاب نے ایک لمبا سانس کھینچا۔ مجھے یہ موسم بہت پسند ہے۔ دونوں سہیلیاں واک کرنے لگی۔ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ روبینہ تھوڑا دور ہی چل پائی تھی کہ اس کا فون آ گیا۔ وہ فون سننے کے لیے رکی۔ حجاب روبینہ سے باتیں کرتی رہی مگر جواب نہ پا کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ روبینہ اس سے چند قدم پیچھے تھی۔ حجاب نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے آگے کی طرف کھینچا تو وہ دونوں ہم قدم ہو گئے۔ دور دور تک ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ حشرات کی سیٹی نما آوازوں نے سناٹے کا احساس بڑھا دیا تھا۔ چنبیلی کے پھولوں کے پاس سے پہنچ کر حجاب کے قدم بے اختیار رک گئے۔ لگتا ہے تمہیں چنبیلی کے پھول بہت پسند ہیں۔ روبینہ نے پھولوں کو چھوا۔ حجاب کی کماندار بھویں ایک لخت کے لیے سکڑ گئیں۔ دیکھی گہری آنکھیں کسی یاد کے جھروکوں میں جیسے کھونے لگی۔ ہمارے پرانے گھر میں چنبیلی کے پھولوں کے بہت سے پودے تھے۔ اور ایسا کیا تھا تمہارے پرانے گھر میں جو تم بھول نہیں سکی؟ روبینہ نے پرانی یادوں کو پھر سے کریدا۔ اس گھر میں ڈھیر سارا سکون اور بہت سی خوشیاں تھیں جو شاید اس گھر میں رہ گئی۔ حجاب کا بے خیالی میں لوہے کی تار پر ہاتھ لگ گیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کی آواز نکلی۔ حجاب ادھر سامنے جاتے ہیں۔ روبینہ نے سامنے وسیع عریض کھلے میدان کی طرف اشارہ کیا۔ حجاب نے تعجب سے روبینہ کی طرف دیکھا۔ وہاں تو خاردار جھاڑیاں ہیں۔ ایسی بیابان جگہ پر مجھے خوف آتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جھرجھری لی۔ روبینہ نے حجاب کی خاموش آنکھوں میں جھانکا جس کے اندر سناٹے ہوں۔ اسے باہر کے سناٹوں کا کیا خوف، کیا مطلب؟ حجاب کو روبینہ کا لہجہ قدرے بدلا لگا۔ اس نے حجاب کا ہاتھ پکڑا۔ آؤ چلتے ہیں۔ حجاب کو روبینہ کا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ جیسا لگا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی روبینہ کے ساتھ خاردار جھاڑیوں کی طرف چلی گئی۔ وہ دونوں خاردار جھاڑیوں پر پاؤں رکھ کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتی رہی۔ حجاب چھوٹی چھوٹی چیخیں مارتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ کسی کانٹے سے اٹک گیا۔ بس روبینہ یہیں ٹھہرتے ہیں، حجاب نے اپنا دوپٹہ کانٹوں سے نکالتے ہوئے کہا۔ حجاب نے روبینہ کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ اور یہ تمہیں خاردار جھاڑیاں، بیابان راستے کیوں بھانے لگے؟ تم تو بہت چنچل لڑکی ہو۔ تیز تیز بولنے والی روبینہ انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ خاردار جھاڑیوں سے بھری اندھیروں میں ڈوبی ہوئی اس کھلی زمین کی طرف دیکھتے ہوئے، ستاروں کی جگمگاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھو۔ اپنی نظروں کی وسعتوں سے تم چند لمحوں میں زمین اور آسمان کا فاصلہ ختم کر دو گی اور تمہیں یہ محسوس ہوگا جیسے تمہارا جسم کسی ہیبلے کی طرح آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا ہے۔ اپنی لاشعوری قوتوں کو تیز کرنے کی ایک مشق ہے، کرو گی؟ ہاں، یہ کہہ کر حجاب نے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ویران جگہ کی طرف دیکھتے ہوئے آسمان پر نظریں مرکوز کر دی۔ چند لمحوں کے بعد اس کی آنکھوں کے پردہ بصارت سے زمین کا عکس ختم ہو گیا اور وہ آسمان کے اندھیروں میں کھو گئی۔ پھر جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ خود کو ہوا میں معلق محسوس کرنے لگی۔ ان لمحوں میں اس کے ذہن پر اپنا پورا کنٹرول تھا۔ وہ جب چاہے یہ مشق ختم کر سکتی تھی، مگر جب اس کا جسم کسی ہیبلے کی طرح آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا تو اس کا ذہن اس کے کنٹرول میں نہ رہا۔ کوئی غیبی طاقت اسے اپنی طرف کھینچنے لے جا رہی تھی۔ کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی چیخ نکل گئی جب اس ہوائی جسم نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ خوف سے چلائی، کون ہو تم؟ وہ ہوائی جسم اپنے مادی وجود میں آ گیا۔ اظہات۔ حجاب کھل اٹھی جیسے کوئی اپنے پیارے کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اظہات نے خفیف سا
اس کے چہرے کو چھوا۔ میں جانتا تھا کہ اس پیارے موسم میں تم باہر ضرور آؤ گی۔ حجاب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے شکوہ بھری نگاہوں سے اظہار کی طرف دیکھا۔ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئی تھی؟ تم نے مجھے دوست کہا تھا نا، دوست تو اس طرح نہیں چھوڑتے۔ میں نے کب چھوڑا؟ تم نے مجھے محسوس کرنا چھوڑ دیا۔ میں تو ہمیشہ تمہارے آس پاس ہی ہوتا تھا۔ اظہار نے انگلی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم تو مجھ سے خوف زدہ تھی، تو یہ لہجے میں اپنائیت کیسی؟ حجاب نے اپنی زبان کو دل کی ترجمانی کرنے سے نہیں روکا۔ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ پتہ نہیں اظہار، تمہارے جانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ کوئی غمگسار عزیز دوست مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ تم یقین کرو، میں پیر سبحان کو بلانا نہیں چاہتی تھی۔ اظہار نے حجاب کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں سب جانتا ہوں، میری اصلیت ظاہر ہونے سے تمہیں کس قدر اذیت سے گزرنا پڑا۔ کوئی مجھے ختم کرنے کے لیے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مجھے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو بس دل میں یاد کرنا، میں آ جاؤں گا، جیسے تم نے اپنے پرانے گھر کے ساتھ مجھے بھی یاد کیا تھا۔ حجاب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اظہار نے چند ساتوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر کھول لی۔ تمہیں اب واپس جانا چاہیے۔ تمہاری سہیلی روبینہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ تمہیں ترقی مبارک، اور تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اظہار نے نگینوں سے جڑا ہوا سونے کا کڑا حجاب کے بازو پر پہنا دیا۔ حجاب پر یکدم خوشی طاری ہو گئی۔ وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی، اسے علم ہی نہ ہوا۔ روبینہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ بمشکل گہری نیند سے جاگی۔ حجاب نے محبت نظروں سے روبینہ کی طرف دیکھا اور پھر ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ خاردار جھاڑیوں والی اسی ویران جگہ پر تھی جہاں سے اس نے زمین و آسمان کی وسعتوں کو اپنی نظروں میں سمونے کی کوشش کی تھی۔ میں تمہیں پورے ہاسٹل میں ڈھونڈتی رہی اور تم ادھر جنگلی جھاڑیوں میں سوئی پڑی ہو۔ تم ہاسٹل کے اس ویران حصے میں کیوں آئی ہو؟ وہ بھی اس اندھیرے میں؟ روبینہ سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی اور حجاب حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے روبینہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ روبینہ، تم خود مجھے یہاں لے کر آئی تھی؟ میں تمہیں یہاں لائی تھی؟ روبینہ پریشان سی ہو گئی۔ پھر اس نے سہارا دیتے ہوئے حجاب کو اٹھایا۔ تم اٹھو، میں تمہیں تمہارے کمرے تک لے جاتی ہوں۔ روبینہ حجاب کو اسے کمرے میں لے آئی۔ اس نے اسے چائے بنا کے دی اور اپنا چائے کا کپ لے کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں اس جگہ لے گئی تھی؟ ہم دونوں تو تھوڑا سا ہی ساتھ چلے تھے کہ میرا فون آ گیا۔ میں موبائل لے کر ویل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تم واک کرتے ہوئے آگے چلی گئی۔ امی کا فون تھا، مجھے کافی دیر لگ گئی۔ فون سننے کے بعد میں تمہیں ڈھونڈتی رہی، اور اگر تم میرے ساتھ نہیں تھی تو میرے ساتھ کون؟ اس ادھورے سوال کے ساتھ ہی حجاب کے ذہن میں اظہار کا خیال آیا۔ کیا اظہار روبینہ کے روپ میں اس کے ساتھ تھا؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ لگتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھا ہے جسے تم سچ سمجھ رہی ہو، روبینہ نے کہا۔ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، حجاب نے کہہ کر روبینہ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کو ختم کر دیا۔ اس نے چائے کے کپ اٹھاتے ہوئے روبینہ کی طرف دیکھا۔ تم اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو۔ سوری، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ روبینہ کی نظر حجاب کے بازو پر پڑی۔ اتنا پیارا کڑا یہ تم نے کب لیا؟ حیرت کی بات ہے پہلے تو یہ کڑا تمہارے بازو میں نہ تھا۔ حجاب بھوکلا سکے۔ یہ میں نے تو بہت پہلے ہی پہن رکھا تھا، تمہیں نظر نہیں پڑی ہوگی۔ روبینہ نے کڑا چھو کر دیکھا۔ اس میں تو قیمتی نگینیں جڑی ہیں۔ روبینہ، مجھے نیند آ رہی ہے، حجاب نے کہا۔ روبینہ کے جانے کے بعد حجاب بستر پر پراجمان ہو گئی۔ اس نے کلائی اپنے چہرے سے قریب رکھتے ہوئے کنگن کو ہاتھ سے چھوا تو ایک اچھوتا سا احساس اس کی سانسوں میں گھل گیا۔ یہ کنگن اظہار کی مادی وجود کا ثبوت ہے کہ وہ کوئی خیالی وجود نہیں، میرے تخیل کا کوئی پراسرار تصور نہیں۔ دروازے کے دستک سے وہ اپنے خیال سے چونک گئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ دروازے پر روبینہ تھی۔ وہ میرا موبائل یہاں رہ گیا۔ حجاب بھی اس کے ساتھ موبائل ڈھونڈنے لگی اور وہ مل گیا۔ کچن سے روبینہ کی آواز آئی۔ روبینہ کے جانے کے بعد حجاب نے چٹکنی لگا لی، پھر 0 وولٹ کی مدھم سی روشنی جلا لی اور ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ ابھی وہ نیند کی آغوش میں ہی نہیں گئی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کنگن کے بجائے اس کی کلائی کسی کے ہاتھ کی گرفت میں ہے۔ اس کے پورے وجود میں تھرتھراہٹ دوڑ گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ خوف کے سفید سائے جیسے کمرے میں منڈلا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے کنگن اتار کر الماری میں سنبھال دیا اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کبھی ذات کی موجودگی میں حجاب اپنا دوست ڈھونڈتی اور کبھی انتہائی خوف زدہ ہو جاتی۔ شاید وہ جن و انس کا وجود کا فرق تھا جس میں کوئی بھی جذبہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ کلاس میں پیریڈ کے دوران حجاب کا موبائل سائلنٹ تھا۔ وائبریٹر کی خفیف سی آواز پر اس نے موبائل
چیک کیا، صباحت کا فون بار بار آ رہا تھا۔ پیریڈ ختم ہونے پر اس نے صباحت کو فون کیا۔ جی اماں، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں بیٹی، تم سناؤ؟ خدا کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ ثانیہ اور تحریم کیسی ہیں؟ تم سے ثانیہ کے متعلق بات کرنی تھی۔ ثانیہ کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں، اس اتوار کو تم گھر آ جاؤ، صباحت نے کہا۔ اماں بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں، کام بہت زیادہ ہے، اگر اگلے اتوار کو یہ پروگرام رکھ لیں، حجاب نے کہا۔ صباحت شش و پنچ میں پڑ گئی۔ وہ اسی اتوار کو آنا چاہ رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اسی اتوار کو اپنی مرضی سے تاریخ دے دیں، میری طرف سے معذرت کر لینا، میں فون پر ان سے بات کر لوں گی، حجاب نے کہا۔ صباحت نے حجاب کی مجبوری کو سمجھ لیا۔ تم نہیں آ سکتی تو چلو میں ثانیہ کو سمجھا دوں گی، اسی اتوار کو میں تاریخ دے دوں گی، اپنا دھیان کرنا، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہوں، صحت کا دھیان نہیں کرتی۔ اماں کی باتیں سن کر حجاب مسکرا دی، لیکن ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی بھر گئیں۔ اچھا اماں، میں نے کلاس لینی ہے، میں فون رکھ رہی ہوں، خدا حافظ۔ حجاب ٹہلتی ہوئی بالکونی میں لگی جالی کے قریب آ گئی۔ آج اس کی آنکھوں کی نمی سے پھولوں کا رنگ بھی مدھم سا ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے اپنی پیشانی کو چھوا۔ میرے ماتھے پر کون سا بندیا چمکتی ہے جو کسی کی آنکھوں کے نور میں کھو جائے؟ ان کلائیوں پر کون سا چوڑیاں کھنکتی ہیں جن کی کھنک میں کوئی اپنی خوشیاں ڈھونڈے؟ میری زندگی کے سناٹے شاید کبھی خوشیوں میں نہیں بدلیں گے۔ حجاب نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھا، اس کے اگلے پیریڈ کا وقت ہو گیا تھا۔ تیز تیز چلتی کلائی کلاس روم میں چلی گئی۔ حجاب جس اسکول پر پڑھاتی تھی وہاں ہاسٹل میں ٹیچرز کو چھوٹے چھوٹے کوارٹرز دیے گئے تھے جو ایک کمرے کا ایک کچن اور ایک باتھ روم پر مشتمل تھا، اس لیے حجاب کو وہاں کوئی پریشانی نہ تھی۔ رات کے 10 بجے حجاب نے اپنے لیے چائے بنائی۔ وہ چائے لے کر باہر لان میں بیٹھ گئی۔ 4 کرسیوں اور ایک میز کے علاوہ یہاں گارڈن لائٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ اسے اظہار کی بات یاد آ گئی۔ جب بھی دل سے پکارو گی میں آ جاؤں گا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اظہار کو دل سے پکارا۔ دوسری ہی ساعت میں اظہار اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے حیران نظروں سے اظہار کی طرف دیکھا۔ تم واقعی آ گئی یا میرا وہم ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بلاؤ اور میں نہ آؤں؟ حجاب اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے سرگوشی کے انداز میں بولی۔ آہستہ بولو، کوئی تمہاری آواز نہ سن لے۔ اظہار مسکرایا۔ تمہارے علاوہ نہ کوئی میری آواز سن سکتا ہے اور نہ مجھے دیکھ سکتا ہے۔ ہاں البتہ تم آہستہ بولنا ورنہ لوگ سوچیں گے کہ حجاب پاگل ہو گئی ہے، اکیلے ہی بول رہی ہے۔ آج دل چاہ رہا ہے کہ تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔ حجاب نے اپنائیت سے اظہار کی طرف دیکھا۔ اظہار نے اپنی کرسی حجاب کی کرسی کے قریب کر لی۔ اس اتوار کو ثانیہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے کیسے معلوم ہوا یہ تم چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم جا کیوں نہیں رہی؟ اظہار نے پوچھا۔ اظہار کے سوال پر حجاب کسی سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے سپاٹ چہرے پر کسی چھپے ہوئے غم کے تاثرات عیاں ہونے لگے۔ میرے جانے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس میں فنکشن میں ہونے والے خرچے کا بندوبست کر دوں، مجھے تسکین مل جائے گی۔ میرے اندر کے سناٹے یہ خوشیاں بھری روایتیں سہ نہیں سکتے۔ تم بھی اپنے یہ سناٹے ختم کر دو، خوشیوں کی راہ ڈھونڈ لو۔ اظہار حجاب کی اداسی میں خود بھی کھو گیا۔ حجاب اظہار کی اس بات پر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میرے لیے ممکن نہیں، میں آج کل سوچ کے ایک عجیب کرب سے گزر رہی ہوں۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ میری بہنوں کا صرف اپنی خوشیاں عزیز ہیں۔ اب وہ میرے بارے میں نہیں سوچتی، وہ اب صرف اپنے بارے میں سوچنے لگی ہیں۔ بس اماں ہیں جن کے لیے میری ذات سے جڑی ہر بات قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ اظہار میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ ان دونوں کی جہاں تک ہو سکے خواہش پوری کروں، مگر جب بھی گھر جاتی ہوں وہ محرومیت کی تصویر بن کے میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس یہ نہیں، وہ نہیں۔ اظہار حجاب کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ خاصا پریشان ہو گیا۔ وہ حجاب کی کرسی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس نے کرسی کے پشت پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں خود اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب تم یہ بات اپنے منہ سے کہتی ہو۔ میں نے تو انسانوں میں یہ چیز زیادہ دیکھی ہے کہ وہ پیسوں کے ہوس میں خونی رشتوں کو پامال کرتے ہیں۔ خواہشات کی غلامی ان سے بڑے گناہ کراتی ہے۔ والدین جو اپنی اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے بڑے بڑے مصائب کا سامنا کرتے ہیں، وہی اولاد انہیں بڑھاپے میں لاوارث چھوڑ دیتی ہے۔ انسانوں کے بارے میں تمہارا اتنا مشاہدہ کیسے ہے؟ حجاب کے لہجے میں حیرت تھی۔ اظہار ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں 300 سالوں سے مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ کیا 300 سال؟ الفاظ حجاب کے حلق میں اٹک گئے۔ اظہار دھیرے سے مسکرا دیا۔ ہم جنات کی عمر کئی 100 سالوں پر محیط ہوتی ہے اور میں ابھی نوجوانی کے دور میں ہوں۔ آج سے 35 برس پہلے میں ایک گھر کے چوپارے میں رہتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ گھر کے نچلے حصے میں رہتی تھی۔ اوپر کا چوپارا ویران تھا، اس لیے میں نے وہاں بسیرا کر لیا۔ جب تک وہ بوڑھی عورت گھر کے کام کاج میں
بہو کا ہاتھ بٹاتی رہی، وہ ان کے ساتھ ہی رہی۔ جب وہ لاغر ہو گئی تو گھر کے پرانے سامان کی طرح ان لوگوں نے اسے چوپارے میں چھوڑ دیا۔ بہو ملازمہ کے ہاتھ کھانے پینے کی اشیاء اوپر بھجوا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی۔ بوڑھی عورت سیڑھی اترنے کے قابل نہیں تھی۔ بچے تو فرشتے ہوتے ہیں، دادی سے ملنے بھی آ جاتے تھے تو ماں ڈانٹ کر بلا لیتی کہ دادی سے بات کرنے سے بچوں کا لب و لہجہ خراب ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ بوڑھی عورت کی بیماری بڑھنے لگی۔ ڈاکٹر بھی آتا، چیک اپ بھی ہو جاتا، دوا بھی دے دی جاتی، مگر خونی رشتوں سے دوری اس کی بیماری کا موجب تھی۔ اسے دوا کی ضرورت نہیں، ان پیار بھرے دلاسوں کی ضرورت تھی جس سے وہ میٹھی نیند سو جائے۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اس کی آل اولاد تھی۔ بیٹیاں اپنے گھروں کے جھنجٹ میں الجھی رہتی اور بیٹا 15 یا 16 دنوں کے بعد ماں سے ملنے آتا۔ جب بھی آتا اپنی مصروفیات قصے سناتا رہتا۔ پھر ایک روز میں اس کے سامنے آ گیا۔ پہلے تو میں انتہائی خوفزدہ ہو گئی، پھر دھیرے دھیرے میں نے ان کی تنہائی بانٹ لی، مگر میرا ساتھ ایک ماں بھی نہ رہا اور وہ بوڑھی عورت فوت ہو گئی۔ پھر میرا دل اچاٹ ہو گیا اور میں نے وہ مسکن چھوڑ دیا۔ میں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر رہتا رہا، کہیں عورتوں پر ظلم، کہیں بچوں پر ظلم، کہیں جائیداد کے پیچھے خون خرابہ، نہ جانے کیسے کیسے کربناک واقعات میں نے دیکھے۔ اور جو پیار کرنے والا ہوتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، مگر کوئی ایسا خوش نصیب ہوتا ہے جیسے ایسے لوگوں کا ساتھ ملے۔ اظہار کی باتیں سن کے حجاب سن ہو کر رہ گئی۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اظہار نے اس کی آنکھوں کے آگے اپنا ہاتھ لہرایا۔ تم کن سوچوں میں پڑ گئی ہو؟ حجاب نے گہری نظروں سے اظہار کی طرف دیکھا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ عصیب ہونے کے باوجود تمہارے اندر ایک احساس اور پیار کرنے والا دل ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم میری زندگی میں کس طرح آئی؟ قدموں کی ٹک ٹک کی آواز باڑ کے عقب سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، مجھے اب جانا چاہیے، اظہار نے کہا۔ پہلے میری بات کا جواب دو، اگلی ملاقات میں بتاؤں گا۔ اچھا بس اتنا بتا دو، کہیں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جاؤ گے؟ حجاب نے پوچھا۔ جب تک اس جسم میں سانس ہے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر پلک جھپکتے ہی اظہار غائب ہو گیا۔ حجاب، تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہیڈ آف ہاسٹل کی کڑکدار آواز حجاب کے کانوں سے ٹکرائی۔ حجاب کھڑی ہو گئی۔ وہ میڈم، اندر گھٹن ہو رہی تھی، اپنی کسی سہیلی کو ساتھ بٹھا لیا کرو، اس طرح اکیلے مت بیٹھا کرو، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہیڈ آف ہاسٹل نے ایمرجنسی لائٹ گھماتے ہوئے کہا تو حجاب اسباب میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اتوار کے روز صباحت نے ثانیہ کی شادی کی تاریخ دے دی اور اگلے ماہ کی 26 تاریخ طے پائی۔ منگنی کے فوراً بعد صباحت نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، اس لیے اس کے لیے اب شادی کی تیاری مسئلہ نہیں تھی۔ شام کے 4 بجے ٹیوشن پڑھنے والے بچے آ گئے تو حجاب نے حسب معمول صحن میں اپنی کرسی رکھ لی۔ اس وقت اکثر روبینہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی اور بچوں کو پڑھانے میں اس کی مدد کرتی۔ 10 بچے ٹیوشن پڑھتے تھے اور 10 بچے ٹیوشن پڑھتے تھے اور ہر بچے سے 2000 روپے لیتی تھی اور انہیں مختلف سبجیکٹ پڑھاتی تھی۔ جس وقت صباحت کا فون آیا روبینہ بھی حجاب کے قریب بیٹھ گئی۔ مبارک ہو آپ کو، اگلے ماہ کی 26 تاریخ یعنی اپریل طے پائی ہے، بس اب آپ شادی کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ ثانیہ کو فون دیں، حجاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ثانیہ کی اداس آواز فون پر آئی۔ مجھے پرایا کر کے تم سب خوش ہو؟ پگلی تجھے کیا معلوم، سہاگن بننا کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، قسمت والیاں ہوتی ہیں جن کے ہاتھوں میں مہندی لگتی ہے۔ ذرا اماں کو فون دو، حجاب نے سمجھایا۔ صباحت نے فون لیا تو حجاب بولی، اماں آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے شادی کی تیاری تقریباً کر رکھی ہے، فرنیچر اور زیور کے پیسے بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں میری بیٹی، جس ماں کی تیری جیسی محنتی بیٹی ہو اسے کوئی پریشانی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھیجے ہوئے پیسوں میں نے 2 کمیٹیاں ڈالی تھی، ان سے انشاءاللہ زیور اور فرنیچر دونوں بن جائیں گے۔ صباحت کی خوشی سے بھرپور آواز فون سے باہر تک آ رہی تھی۔ اچھا اماں، خدا حافظ۔ حجاب نے موبائل بند کر دیا۔ روبینہ نے مسکراتے ہوئے حجاب کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو، بہن کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ خیر مبارک، حجاب نے کہا۔ روبینہ نے ترچھی نظر سے حجاب کی طرف دیکھا۔ ویسے عجیب لگتا ہے کہ بڑی بہن بیٹھی ہو اور چھوٹی کی شادی ہو جائے۔ حجاب نے بے تنائی سے سر کو جھٹکا۔ چھوڑو، زندگی کے فیصلے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ ویسے بھی خوشی ہے کہ اماں نے ساری تیاری کر رکھی ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں۔ روبینہ جو حجاب کی ساری باتیں بہت دلچسپی سن رہی تھی مسکراتے ہوئے بولی، پھر تم ایسا کرو، کچھ پیسے جمع کر کے اپنے لیے چھوٹا سا سونے کا سیٹ بنوا لو۔ ہاں میں نے ایک چھوٹی سی کمیٹی اسی لیے ڈالی تھی کہ ثانیہ کی شادی میں سونے کا چھوٹا سیٹ بناؤں گی۔ حجاب اپنی دمکتی آنکھوں میں جیسے اپنا عکس دیکھنے لگی کہ وہ سونے کے سیٹ میں کیسی لگے گی۔
ایک بچہ حجاب کے پاس اپنی نوٹ بک لے کر آیا تو روبینہ اس بچے کا کام چیک کرنے لگی، ساتھ ساتھ وہ حجاب سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ اس قدر مصروفیت میں شادی کی تیاری میں امی کی مدد کیسے کروں گی؟ ویکنڈ پر چکر لگا لیا کروں گی، تم بھی تیاری شروع کر دو، میں پورے اسٹاف کو بلانا چاہتی ہوں۔ حجاب کی اس بات سے روبینہ اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ اتنے لوگوں کے سوالات کا جواب کیسے دو گی؟ اسٹاف والے باتیں بنائیں گے کہ چھوٹی بہن کی شادی پہلے کیوں ہو رہی ہے۔ حجاب نے اپنی آبرو سکیڑ لی۔ اب مجھے لوگوں کے سوالوں سے ڈر نہیں لگتا۔ ایسی باتیں کر کے میرا موڈ خراب مت کرو، تم جا کے چائے بناؤ، میں مٹھائی منگواتی ہوں۔ روبینہ چائے بنانے چلی گئی کہ ایک دم حجاب کے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی۔ مجھے بھی مٹھائی چاہیے، کیا مجھے مٹھائی نہیں کھلاؤ گی؟ حجاب یخلت کھڑی ہو گئی، اس کی نگاہیں خلا میں گھومنے لگی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا اظہار۔ اسے اپنے ارد گرد کوئی دکھائی نہیں دیا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ بچوں کو چھٹی دینے کے بعد حجاب اپنے کمرے میں آ گئی۔ روبینہ مٹھائی کے ساتھ چائے بنا کے لے آئی۔ دونوں نے ڈبے سے مٹھائی لی تو اچانک کچن سے برتنوں کے کھڑکنے کی آواز آئی۔ کچن میں کون ہے؟ کہیں بلی تو نہیں گھس گئی؟ میں دیکھ کر آتی ہوں، روبینہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ حجاب کے ہاتھ میں برفی تھی۔ اچانک کسی غیبی ہاتھ نے حجاب کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے قریب لاتے ہوئے اس سے برفی کھا لی اور کوئی خفیف سی آواز میں بولا، مبارک ہو۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے ایک لمبی سانس کھینچی۔ اظہار، تم میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ اتنی ہی دیر میں روبینہ کچن سے بڑبڑاتی ہوئی آ گئی۔ پتہ نہیں یہ آواز کیسی؟ کوئی بھی نہیں تھا، لگتا ہے تمہارے گھر میں کوئی جن ہے۔ حجاب نے ہنستے ہوئے روبینہ کو سر تپا دیکھا۔ جن نہیں لیکن جنی ہے۔ روبینہ نے کشن اٹھا کے حجاب کو دے مارا۔